सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरे अमरीका के बाद, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद कि जिसमें उन्होंने पाक भारत मामले में सालसी की पेशकश की, मसला कश्मीर को हल कराने की पेशकश की, उनके उस बयान के बाद जहां भारतीय मीडिया ने इस बयान पर वावेला मचाया था, अब वहीं पर भारतीय फ़ौज भी दरअंदाजी पर उतर आई है। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर लोग आबाद हैं, लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर भी निशाना लोगों को बनाया गया, क्लस्टर बम वहाँ पर बरसाए गए, जिनका आलमी क़वानीन में इस्तेमाल इंतहाई ममनू है। लेकिन अभी तक इस पर बहुत सारे बयानात मजम्मती सामने आए पूरी दुनिया से, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि भारत को इस तमाम अमल से बाज रखा जा सके। जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इस हद तक बढ़ गए हैं कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने SOS पैगाम भी जारी कर दिया है और उम्मत मुस्लिमा को उन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की है। साथ ही पूरी दुनिया को भी ये पैगाम दिया है कि अगर हम मर गए और आप लोगों ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई और अमली तौर पर कुछ नहीं किया तो अल्लाह के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। किस तरह से भारत को रोका जा सकता है और कौन सी वो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती हैं और पाकिस्तान की हिकमत अमली इस पर क्या होनी चाहिए। आज ही इस पूरी सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की और उसका एलामिया भी जारी हो चुका है। उसमें काफ़ी बातें की गई हैं, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात कब उठाए जाएंगे और वहाँ के लोगों को सुकून से जीने का हक़ कब मिल सकेगा, इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। अमजद शुएब साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अब्दुल्ला गुल साहब तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये जो SOS पैगाम दिया गया है, ये आम लोगों के लिए ज़रा बताइएगा दरअसल ये होता क्या है, किस वक्त ये दिया जाता है। ज़ाहिर है एक इंसान को जब जान के लाले पड़े हों, जान बचाना मुश्किल हो, ऐसे वक्त में इंसान दुनिया की तरफ देखता है। ज़रा थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिएगा। देखिए, जब जिस चीज़ का ख़तरा यानी ज़िंदगी को ख़तरा अगर है तो वो इमिनेंट हो, बिल्कुल नज़र आ रहा हो सामने, और जैसे आप देख लीजिए कि जहाज़ है उसका इंजन ख़राब हो गया, नज़र आ रहा है कि ये क्रैश कर सकता है, तो फिर वो SOS का सिग्नल दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब आप हमें बचाओ, हमें बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो इंतज़ामात आप पूरे कर लीजिए। वो जहाज़ के हों तो ज़मीन पे इंतज़ाम किए जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा। तो उम्मत मुस्लिमा को अपील है, उम्मत मुस्लिमा को ये अर्जेंसी, इसकी अहमियत और इसके लिए जल्दी एक्शन करने का जो मैसेज है वो SOS मैसेज के ज़रिए दिया गया कि अब वो सूरत हाल है जहां हमें नज़र आ रहा है कि अब हमें मारा जाएगा हर हालत में। तो अब जो कुछ आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब इंतज़ार का वक्त नहीं है, वो कर लीजिए। सो ये मैसेज है, इसका मतलब ये है। अब इन हालात में उनकी ट्वीट अली गिलानी साहब की, लेकिन क्या उस ट्वीट के ऊपर बाकी उम्मत मुस्लिमा खुद ब खुद हिल जाएगी? ये नहीं होगा। उसमें रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने OIC की कॉन्फ्रेंस जा सकती है, एक एमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हो सकती है, पाकिस्तान के डेलीगेशंस जा सकते हैं उम्मत मुस्लिमा के चीदा मुल्कों के पास, और उनको नज़ाकत समझाई जा सकती है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो बड़े नाजुक मरहले में हैं। आप सुपर पावर्स को, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट रुकन हैं, उनको भी आप झंझोड़ सकते हैं कि उनको बताया जा सकता है कि पुलवामा का वाक़या हुआ तो 3-4 दिन की कन्फ्रंटेशन के बाद हालात से थे कि मुल्क एक जौहरी जंग की तरफ, एक एटमी जंग की तरफ बढ़ गए थे। तो उस लिहाज से एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत बन सकती है अगर भारत वहाँ से कोई मिलिट्री कार्रवाई करे। तो अक़वाम आलम को यहाँ का जो फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, उसके बारे में एहसास होना चाहिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत बन सकती है, खित्ता पूरा तबाह हो सकता है। लिहाजा ये भी ज़रूरत होगी कि इस मामले की तरफ फ़ौरन दी जाए, और ये चूँकि पहले करना ज़रूरी है कबल इसके कि भारत कोई ऐसा एक्शन कर दे और उससे कश्मीरियों का बहुत नुकसान हो जाए या हमारी सरहदों पे जंग छिड़ जाए। ये काम उससे पहले करने के हैं, सफारतकारी के काम हैं, ये उससे पहले के करने हैं। जैसे आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई
لیکن جہاں تک ملٹری پریپریشن کا تعلق ہے وہ تو ملٹری خود بھی دیکھتی ہے جیسے حالات دوسری سائڈ کے اس کے مطابق وہ اپنی پریپریشن کرتی رہتی ہے، اور یہ ایک ریگولر عمل ہے جو ہمیشہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو انٹیلیجنس بتا رہی ہے کہ دوسری سائڈ پہ یہ تیاریاں ہیں تو آپ بھی اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں. لیکن یہ فارن آفس کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، سفارتکاری کرنے کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے بہت سارے ایکشن کرنے ہیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خط لکھ دیا ہے یونائٹڈ نیشن کو، لیکن وہ کافی نہیں ہے. سیکرٹری جنرل لیٹر چلا گیا، لیکن جو سفارتکاری ہے وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ اور بڑے ہنگامی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ٹائم ہمیں کم نظر آ رہا ہے، جو جیسے علی لانی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں انڈیکیٹ کیا ہے کہ جی اب تو یہ خطرہ بالکل سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، تو اب بھی اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر تو مارے جائیں گے. تو یہ وہ ارجنسی ہے جو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جبکہ ایکشن کرنے کو بہت سارے ہیں، تو آپ بھاگ دوڑ کریں گے. لہذا یہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ چھائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں قتل و غارت ہو جائے. پریکاشنری میئرز بھی ہو سکتے ہیں، بلف بھی ہو سکتا ہے. بلف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی جنگ کی تیاری کی جائے تو دشمن اپنی فورس کی موومنٹ اور وہاں پہ جو وہ وارننگز دے رہا ہے کہ ہاسپٹل تیار کر لیں اور اسٹوڈنٹس چلے جائیں، ہاسٹل بند کر دیں، ان کی تشہیر نہیں ہوتی. یہ آپ میڈیا کے ذریعے اعلانات کرتے نظر نہیں آتے. جب میڈیا پہ یہ باتیں آ جاتی ہیں یا آپ اپنے لیٹرز لیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے مقصد ہوتا ہے خاص، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا پبلک کو میسج ہے. کوائٹ پاسبل کہ یہ ہسٹیریا کریٹ کر کے مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی ہی پبلک کو میسج دے رہے ہوں، جہاں ان کے ہاں بہت ساری ناکامیاں ان کو ہوئی ہیں. کلبھوشن کے معاملے میں دیکھ لیں، ٹرمپ نے کشمیر کا کہا تو مودی صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آج دن تک دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی اندر سے مجرم ہے. اس نے ان کے بھارت کے لوگوں کی نظر میں کہ اس نے ٹرمپ کو واقعی یہ کہا تھا کہ ثالثی کراؤ. اسی طرح افغان امن کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ بھارت جو ہے وہ بالکل وہاں سے افغانستان سے اس کی چھٹی کرا دی گئی ہے. امن پروسیس میں اس کا رول نہ ہونے کی وجہ سے بڑا اس کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. ٹرمپ کے اس بیان کے بعد نریندر مودی کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا، لیکن اس وقت جو بھارت نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں، جس طرح یہ سرحدی خلاف ورزی کی ہے، کلسٹر بموں کا استعمال کیا ہے، تو کیا اسی ثالثی کی پیشکش کا یہ اس طرح سے جواب دیا انہوں نے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے ان کو تو انہوں نے کہہ دیا فوراً. عبداللہ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ جی ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ جو میسج ہے یہ بنیادی طور پہ ان کے اپنے عوام کے لیے ہے، کیونکہ ان کے عوام میں کافی ساری ریزنٹمنٹ ہے مودی صاحب کے رویے پہ. پھر وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت حد تک کرٹیل ہو گئی ہے، کافی سارا ڈاؤن ٹرن نظر آ رہا ہے، جاب نہیں دیے، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں. تو وہ نیشنلزم کا چونکہ بار بار فائدہ اٹھا چکے ہیں، یہ وار ہسٹیریا کریٹ کر کے پیچھے الیکشن بھی اسی وجہ سے جیت سکے، ورنہ تو وہ الیکشن ہار جاتے. تو موسٹ پرابلی جب ان کو پرابلم آتی ہے تو ایک آر ایس ایس کا ٹرینڈ، ایک دہشت گرد وزیر اعظم ہے، اس کے ذہن میں یہی آتی ہے، وائلنس وغیرہ اسی طرح کے پلانز آتے ہیں. ورنہ تو وہ کوئی اور انٹلیکچوئل ہو تو وہ اس کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی کوشش کرے، اپنا نیریٹو بلڈ کرے، عوام کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے. یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ ایک جنگ کا نکارہ بجا کے تو اسی سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی قسم کا اس کا قصہ ہے. اگر جنگ چھیڑنی ہوتی تو پھر بہت ساری خفیہ طریقے سے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں، اس کی تشہیر اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح کہ آج آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ایک ایک موو جو ہے وہ اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں امجد شعیب صاحب کی طرف میں واپس بھی آتا ہوں. عبداللہ گل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. عبداللہ گل صاحب، سفارتی سطح پر جو اقدامات اٹھانے ہیں تو امجد شعیب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان کو اب اس معاملے پر اپنی سپیڈ تھوڑی بڑھانی ہوگی. لیکن یہ جو کلسٹر بم سے حملہ ہوا ہے، آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اگر یہی روش آگے چل پڑتی ہے تو پھر پاکستان کو اس پر جواب کس طرح دینا چاہیے؟ پہلے جب سرحدی خلاف ورزی ہوئی تھی، پاکستان نے طیارہ مار گرایا تھا، ان کے کیپٹن ابھینندن کو واپس کیا گیا، پوری دنیا میں بڑا اچھا پیغام دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر صورتحال اس طرح کی ہے، فوری طور پر پاکستان کی جانب سے جواب کیا ہونا چاہیے اس جو سلسلہ چل نکلا اس کی روک تھام کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ. دیکھیے بہت سنجیدہ صورتحال ہے، اس کو ہم بالکل بھی میرے خیال میں غیر سنجیدگی سے نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اب وہاں بلڈ اپ ہو رہا ہے
مجھے اندازہ ہے کیونکہ سپٹمبر میں آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی حملے جو ہے وہ سپٹمبر میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ کلیئر سکائز ہوتے ہیں، زمین نسبتاً جو ہے وہ سخت ہو چکی ہوتی ہے اور ہیوی جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس کی موومنٹ آسان ہوتی ہے، یعنی کہ بختر بند گاڑیاں، ٹینک، توپ خانہ، ان کو موومنٹ جو ہے وہ آسان بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ موسم جو ہے وہ چنا جاتا ہے، اس سے پہلے ری انفورسمنٹس جو ہیں وہ ہندوستان وہاں اکٹھا کر رہا ہے، 4 مہینے کا راشن کا اس نے بول دیا ہے، جس انداز کے اندر وہ اپنے آرسنل کو بڑھا رہا ہے اور توپ خانے کے لیے جو آرٹلری شیلز ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، یہ سب تشویشناک ہے۔ بوفرز گن کا جو وہاں ڈپلائمنٹ ہے یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ ایک طرف تو ہماری خارجہ پالیسی ہے جس کے لیے جنرل امجد شعیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمیں مزید اس کو جو ہے وہ ایکٹیو کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی حیران کن صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC وغیرہ جو عرب ممالک جو ہیں وہ اس انداز کے اندر ماضی میں کبھی بھی ہمارے لیے وہ کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے ہم ان سے امید کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے جو پیغام ہے اس کے بعد یہ دوسری دفعہ پیغام آنے کے بعد اگر صورتحال یہی رہتی ہے کہ بھارت جو ہے بجائے اس کے کہ وہاں اپنے اندر کوئی نرمی پیدا کرے، لیکن وہ نرمی پیدا کرنے کے بجائے وہاں گرمی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 3 دہائیوں سے بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیری موومنٹ کو جو ہے بذریعہ طاقت جو ہے وہ کچلنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب پہلے سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے نگیٹ کرنے کے لیے بولا تو سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ریویو پٹیشن جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے اور یہ 18 اپریل 18 کو جو ہے یہ انہوں نے ریویو کے لیے جو ہے وہ بات کہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک اور گھمبیر صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے کشمیری لوگ موجود ہیں اور ان کو پاکستان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر پاکستان اس کو رسپونڈ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بننے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہ جائے گا، اور اگر اس کو کمزور انداز میں رسپونڈ کرتا ہے تو کشمیری قوم کے اندر جو امیدیں ہیں وہ امیدیں ان کی ٹوٹ جائیں گی، اور یہ مزید ہمارے لیے آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب جو ہمارے فارن آفس کا اور ہمارے جو سفارت خانے ہیں جتنے بھی ملک سے باہر، وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے جس طریقے سے ان کو ایک سخت انداز میں ایک 2 ٹوک موقف لینا پڑے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا وقت ہے کہ اب ہم بھی دنیا سے پوچھیں کہ آر یو ود اس اور ناٹ آن کشمیر، کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ اسی طریقے سے امریکہ کے لیے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہاؤ فار یو آر ولنگ ٹو گو آن کشمیر فار اس، کیا آپ بھی اقتصادی پابندیاں لگائیں گے بھارت کے اوپر جس انداز میں آپ نے دوسرے ممالک کے اوپر لگائیں؟ پاکستان پہ بھی آپ کو پتہ ہے سیمنگٹن جو ہے وہ لگی اور اس کے بعد پریسلر لگی، تو پھر کیا آج ہندوستان کے اوپر کوئی لگانے کے لیے تیار ہے، یا صرف یہ نریندر مودی صاحب کے لیے لپ سروس تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ ان کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے افغانستان میں، اس کے لیے پاکستان کے اوپر وقتی جو ہے وہ مہربانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فارن آفس جو ہے وہ کس حد تک جو ہے ان کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر کیونکہ یہ کیس موجود ہے تو یہ بالکل بھی بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ 2 قوموں کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب یونائٹڈ نیشن کے اندر 1948 میں یہ قرارداد تو اقوام عالم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو یہ بائی لیٹرل تو پھر نہ ہوا، اس لیے اس کے بعد 18 ریزولوشنز اس کے اوپر موجود ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشن کی ایک بڑی خطرناک رپورٹ جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی دھجیاں اڑائی گئیں بھارت کی جانب سے، وہ موجود ہیں۔ اب آرٹیکل 35A اور 370 کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جو جموں کے اندر آپ نے پہلے ہی پنڈتوں کو وہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے، وہاں ڈیموگرافی جو ہے آپ نے کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل کر دی ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو یونائٹڈ ٹیریٹریز ہیں، یونین ٹیریٹریز، ان کے اندر جو ہے وہ اس کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ عبداللہ صاحب امریکہ کے کردار کی جب آپ نے کہا کہ ظاہر امریکہ کا وہ کردار جس طرح وہ دیگر ممالک پر پابندیاں لگاتا ہے، کہ بھارت پر پابندیاں لگائے گا نہیں لگائے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جب ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں اس کے 2 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی اور عمران خان بڑے زبردست آدمی ہیں، ظاہر ہے ایک ہی سانس میں وہ نریندر مودی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، تو جب کوئی ثالثی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کا خیال نہیں کرتا؟ اس وقت جو بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے ان اقدامات کو ہم سامنے رکھیں، اس دراندازی کو، اس جاریت کو ہم سامنے رکھیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ الفاظ کہ نریندر مودی بڑے زبردست آدمی ہیں، تو یہ آپ کو کہیں تضاد نہیں دکھائی دے رہا ان کی سوچ میں؟
جی امجد شعیب صاحب، یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. عبداللہ گل صاحب کو کنیکٹ کرتے ہیں، ان سے پھر بات کرتے ہیں. جی امجد شعیب صاحب، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دیکھیے بات یہ ہے جی تضاد تو ہے کہ وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے بھارت کے ساتھ مفادات بھی موجود ہیں. آپ اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ امن لائیں، پھر بھارت میں امن کے لیے بھی بات کرتے ہیں. پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ملک سے کوئی گروپ ہیں جو بھارت کے خلاف وہاں جا کے ٹیررزم کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن پاکستان کرے، جبکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ بھارت نے دیا نہ امریکہ نے دیا. لیکن چونکہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جناب لشکر طیبہ ہے، جیش محمد، لہذا پاکستان یہاں پہ اپنے ہی شہریوں کو پکڑ کے تو رگڑا دے. اب اس سارے نیریٹو میں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو انڈیا نے کرائی کلبھوشن کا قصہ، یہ وہ امریکہ اس کی بات نہیں کرتا، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا کہ بھائی یہ سارا دنیا کے امن کی بات ہو رہی ہے، بھارت کے امن کی بات ہے، افغانستان کی. پاکستان کے اندر جو امن ہم لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کون کرے گا کام، وہ کس کی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا دوہرا معیار، وہ تو بالکل واضح ہے. امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، آپ کے سیکورٹی کے انٹرسٹ یا مفادات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. آپ کے مفادات کو وہ پیسوں کی شکل میں تول کے آپ کو پکڑا دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دیے تھے لیکن آپ نے ابھی تک کام نہیں پورا کیا ہمارا. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہمیں کبھی بھی امریکہ سے کوئی بہت خوشگمانی یا اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو گیا. جیسے پرائم منسٹر آئے، انہوں نے کہا جی مجھے لگ رہا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آؤں. نہیں، ورلڈ کپ وغیرہ کچھ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آج امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آج آپ کو اس طرح تھوڑا آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہے. جیسے ہی یہ کام ختم ہوگا تو اس کا رویہ پھر وہی ہوگا، کیونکہ اس کے دیرپا مفاد یا لمبے وقت کے لیے جو مفادات ہیں وہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا وہ ادھر جائے گا. لیکن اس شارٹ ٹرم میں بھی پاکستان اپنا کارڈ اگر اچھے کھیلے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو بھارت ابھی جو کچھ کر رہا ہے، اس کو ہم امریکہ کے ساتھ اگر اٹھائیں تو ہم امریکہ کو بڑا واضح کہہ دیں کہ جی چونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کے امن کی ضرورت ہے اور بھارت ہمارے خلاف جارحیت کی تیاری کر رہا ہے، لہذا ہم آپ کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے افغانستان کے امن کے معاملے میں، ہماری توجہ ساری ادھر ہے. تو میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ بھارت کے اوپر فوراً پریشر آ جائے گا، کیونکہ جہاں امریکہ کے اپنے مفادات آئیں پھر وہ ملکوں کو دیکھتے نہیں ہیں. لہذا یہاں پہ جو جارحیت کا خطرہ ہے بھارت کی طرف سے، وہ یوں ٹل جائے گا جیسے آپ کے حکم کے تحت ہو گیا. تو امریکہ فوراً ان پہ پریشر لائے گا، پابندیاں وغیرہ نہیں، لیکن وہ ان کو وارن کر دیں گے کہ بھئی اگر آپ نے یہ حرکت کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو بھارت اس کام سے گریز کرے گا. اب چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سارا کچھ ہے جو پاکستان کر سکتا تھا. مثال کے طور پہ جب آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ثالثی کی بات کی اور اس نے کہا جی کہ مودی نے مجھے کہا ہے، تو اس کے ایک دن بعد چائنا نے اس بات کی حمایت کی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسی پہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرتے، بھاگ دوڑ کر کے ہم ٹرمپ کے بیان کی حمایت میں برطانیہ سے بھی کہتے کہ جی یہ ریکویسٹ کرتے کہ جی آپ ہماری حمایت چھوڑ دیں، آپ صرف ٹرمپ کی حمایت کریں کہ یہ اس نے ٹھیک کہا ہے. اور یہ ہم فرانس سے بھی کہہ سکتے تھے، جتنے رشیا وغیرہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو، یا جو یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو ٹیمپری ممبر بھی ہیں ان کو بھی ہم کہہ کے ان سے بیانات لے سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ سیکورٹی کونسل میں اپنا کیس لے کے جاتے تو جن لوگوں نے بھی آپ کے یا ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی ہوتی وہ وہاں پہ آپ کو ضرور کہتے کہ جی بالکل یہ جھگڑا جو ہے یہ ایٹمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے، لہذا ہم سب چاہتے ہیں کہ اس پہ ثالثی ہو. اور انڈیا کو بہت زیادہ پریشر فیس کرنا پڑتا، ان کے اوپر دباؤ آتا 15 ملکوں کا جو کہ سیکورٹی کونسل میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب انڈیا کو سوچنا چاہیے، یہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کو مذاکرات یا آپ کو ثالثی کروا کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اگر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے تو اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ ٹیررزم پہ بات کریں، ہم اپنے ثبوت اور شواہد آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ اپنے لے آئیے جو آپ کہہ رہے ہیں. آج دن تک تو آپ نے کوئی ہمیں ثبوت دیا نہیں کسی چیز کا. اور یہ چیز جو ہے یہ اس طرح بھی واضح ہے کہ امریکہ نے یہاں پہ یہ ریمنڈ ڈیوس کو یہیں رکھا، اس کے اوپر پیسہ لگایا اور خود انہوں نے تقریباً $25 ملین یا 2.5 ملین، میرا خیال $25 ملین جو لگا کے رکھے ہوئے تھے کہ جناب حافظ سعید کا کوئی لنک اگر بتا دے بامبے کے واقعے کے ساتھ تو اس کو یہ نام دیا جائے گا.
لیکن آج دن تک وہ پیسہ بھی پڑا اور لنک بھی کوئی نہیں آیا. صحیح. تو یہ چیزیں تھیں جن پہ ہم کیپٹلائز کر سکتے تھے, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا. اب اس سے بھی بڑھ کے جو ہم نے غلط کام کیا وہ یہ ہوا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو پلوامہ کے واقعے میں بھارت نے خود واقعہ کرایا, ہمارے اوپر الزام لگایا, نہ کوئی تحقیق, نہ لینا نہ دینا, اور جناب آپ نے بالا کوٹ پہ چڑھ کے حملہ کر دیا. یہ تو خوش قسمتی کہ وہاں کچھ نہیں تھا تو آپ کی کیجولٹیز ہی ہوئی, لیکن ایک چیز جو کیجولٹی ہوئی وہ آپ کی سوورنٹی ہے. بھارت نے آپ کی سوورنٹی وائلیٹ کی, اس کے لیے آپ کو پیچھے لگنا چاہیے تھا. جب بھارت نے ایک فائل دی کہ جی یہ ثبوت ہیں, وہ شواہد نہیں تھے, وہ بیکار اخباری تراشے تھے, تو آپ نے کہا جی یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے, آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا, آپ نے واپس کیا. وہ چیزیں لے کے آپ کو پھر عالمی قوتوں کے پاس جانا چاہیے تھا, سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے تھا کہ جی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بالکل, ہماری تو سوورنٹی وائلیٹ ہوئی. آج کے بعد اگر اس طرح کے حالات رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو اختیار ہو گیا کہ جب جی چاہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہے, وہ اپنے ملک میں کوئی واقعہ کروا لے اور پاکستان پہ الزام لگا دے, بعد میں پھر باقاعدہ ثبوت بھی پیش نہیں کیا. امجد صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں ذرا, عبداللہ گل صاحب سے بھی اس پر یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کو جی امجد صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ذرا. یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا تھا. عبداللہ گل صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ثالثی کا بیان دیا تو اس بیان کے بعد پاکستان کو جس طرح سے دیگر بڑی طاقتوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, سفارتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, اور ان سے بھی حمایت لینی چاہیے تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی, تاکہ بھارت پر زیادہ پریشر ڈل سکتا, تو وہ کام ظاہر پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے شاید درست طریقے سے نہیں ہوا. آپ اس سے ایگری کریں گے جو امجد صاحب نے پوائنٹ اٹھایا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر زیادہ حکومتی لوگ ہی جانتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ صرف بات اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کی تھی. انہوں نے تو صرف پاکستان کو ایک لالی پاپ دیا تھا کہ آپ کو ہم کشمیر کے اوپر ثالثی کر دیں گے, پھر ایک دفعہ دوبارہ بیان دے دیا کیونکہ زلمے خلیل زاد صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور افغانستان کے اوپر جو ہے وہ ان کو طالبان کے ساتھ مدد چاہیے, ان کو انخلا ایک پیسفل چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر اس کا تو مطلب یہ نکلا ہندوستان نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھا. وہ تو یہاں ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں. میں نے تو صرف اتنی سی بات کہی ہے کہ کشمیر اگر شہرگ ہے تو پھر قائد اعظم کی پالیسی جو تھی وہ تو 1000 سالہ جنگ کی تھی, لیکن وہ کب سے سیاسی, سفارتی اور اخلاقی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بن گئی. پھر کیا ہم کشمیر کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو اس؟ کیا یہ سوال ہمیں آج اپنے حکومت سے اور اپنی عوام سے کیا پوچھنے کا حق ہے کہ ہم کشمیر کیا اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں جتنا اسلام آباد؟ اگر ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں پھر تو ہمیں اس کا ایک انچ کے جو ہے وہ رکھوالی کرنی پڑے گی, اور اگر ہم اس کو اسلام آباد سے کمتر درجہ دیتے ہیں تو پھر کشمیر ایسے حاصل نہیں ہوگا. دشمن کے ہاتھ میں ہماری شاہرگ ہے, شاہرگ زخمی ہے, اور ابھی تک جو ہے ہم صرف جو ہے وہ دنیا سے اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں. جب جان ہی نہیں رہے گی تو آپ اپیل کیا خاک کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیئر از نو پالیسی اینڈ سرنڈر از ناٹ این آپشن. آپ کو کھڑے ہو کے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. یہ بات درست کہا جن صاحب نے کہ امریکہ کو اس ٹائم پہ اگر ہم تھوڑا سا پریشرائز کریں, تھوڑا سا بتائیں ان کو کہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کی سرد مہری رہی اور اگر اس کو لنک کر دیا جائے اس انداز میں دیٹ دا روڈ ٹو کابل گوز وایا سری نگر, اگر آپ کابل کے اندر معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کنجی جو ہے وہ سری نگر میں موجود ہے, پھر تو معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے. ورنہ یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ بھارت کے پاس جب جو ہے وہ پیسہ آیا, اور پیسہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں نا, امریکہ نے ان کی مدد کی, 68 دفاعی معاہدات جو ہے وہ اوباما صاحب جو ہے ان کی جو ہے ان کو دے کے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کے پاس پیسہ آیا, پیسہ جب آیا تو ان کے دماغ میں پھر جنگی فطور جو ہے وہ امڈ آیا. لیکن اگر کشمیر کے اوپر اگر آپ اس ٹائم پہ کمزوری دکھائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جموں جو ہے اس کو وہ بالکل علیحدہ کر دیں گے اور اس کو ایک سٹیٹس دلوا دیا جائے گا. دیکھیں ابھی کشمیر کے اندر جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ لداخ, کشمیر اور جو جموں ہے اس کے اندر جو اسپیشل ان کی اتھارٹی ہے, یعنی کہ اس کو ایک ریاست کا درجہ حاصل ہے. لیکن اب جب انہوں نے وہ اس ریاست کے درجے کو ختم کیا تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, اس کو وہ کشمیر سے کاٹ دیں گے, پاکستان کا موقف کمزور ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کشمیری قوم جو ہے وہ پاکستان سے دور ہو جائے گی, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پاکستانی ہمارے پشتی بان ہیں. لیکن اگر پشتی بان جو ہے وہ تھوڑی سی بھی کمزوری دکھائے گا, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ اگر کوئی ایکٹ کرتی ہیں تو نتیجے میں سول کیجولٹی ہوتی ہے, جو کہ دوسری طرف بھی پاکستانی ہے, وہ ہمارے کشمیری بھائی بہن ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں تو عوام جو ہے وہ ہم سے بددل ہو جائے گی. کشمیر جو ہے وہ
ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک پیوٹل پوزیشن ہے اس کی سی پیک کے حوالے سے بھی. اگر کشمیر جو ہے وہ دیکھیں نا, اگر کشمیر کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سی پیک کا جو انیشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور جنرل جوزف ڈنفرڈ جو امریکن جوائنٹ چیف ہیں وہ اس کے اوپر واضح کہہ چکے ہیں. ان کا ایک خواہش ہے کہیں دبی دبی کہ یونائٹڈ نیشن کا نیکسٹ جو ہدف ہو وہ کشمیر ہو, وہاں جا کے وہ اپنی فورسز کو بٹھا ڈالیں تاکہ اس کو ایک نیوٹرل زون قرار دے دیا جائے, جس کی وجہ سے وہ چائنا کو بھی کاؤنٹر کر سکیں اور پاکستان کو اب اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے کس طرح سے اجاگر, تو ہم نے تفصیلی بات کی. لیکن جب کوئی بھی ملک عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے, عالمی قوانین کو توڑتا ہے, جس طرح بھارت نے اس معاملے میں کلسٹر بموں کا استعمال کیا جو کہ مکمل طور پر ممنوع ہیں, تو پھر اس کے خلاف کون اور کیا ایکشن لے سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کر مزید بات. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت کی. بھارت جو دو طرفہ معاہدات ہیں ان کی خلاف ورزیاں تو کرتا چلا آ ہی رہا ہے, لیکن اب بھارت نے عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو جنرل امجد شعیب صاحب, یہ جو کلسٹر بموں کا استعمال ہے پاکستانی سرزمین پر, یہ پھینکے گئے, 4 افراد اس میں شہید بھی ہوئے, 11 لوگ زخمی ہیں اس کی زد میں آ کر, کیا ان بموں کو ثبوت کے طور پر پاکستان کسی فورم پر استعمال کر سکتا ہے؟ عالمی قوانین کی جب کوئی ان کو پامال کرتا ہے, ان کو توڑتا ہے کوئی, تو کون سی ایسی باڈی ہے جس کو ایکشن لینا چاہیے؟ دنیا میں کسی کو اس وقت عالمی قوانین متاثر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے بھارت کے ہاتھوں. دیکھیے, اس میں سب سے پہلے پروسیجر یہ ہے کہ یہاں پہ اقوام متحدہ کے مبصر کشمیر کے لیے موجود ہیں جو پاکستان میں ہیں, بھارت میں بھی ہیں, لیکن بھارت ان کو اپنے کشمیر میں آنے نہیں دیتا, تو دہلی میں انہوں نے روک کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے والے جو مبصر ان کو اجازت ہے کہ وہ آ جائیں اور ان کو لے کے جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کیا ہوگا, ہمارے آرمی نے یہ کام کیا ہوگا, اور ان سے رپورٹ مرتب کروائی جاتی ہے جس میں وہ اپنی فائنڈنگ دیتے ہیں, اپنا بتاتے ہیں کہ ہم نے تحقیقات کی اور ہم کس نتیجے پہ پہنچے. سو ان کو سارے شواہد کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ لکھ کے دیں گے کہ یہاں پہ کلسٹر بام یوز ہوا ہے, تو وہ اپنی یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیجتے ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل کے پاس جائے گی, اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان پھر وہاں پہ شکایت لے کے جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے خود کمپائل کی ہے, وہ موجود ہے یہاں پہ. تو یہ قانونی طریقہ ہوگا جس سے بھارت کو میرا خیال ہے وارننگ دی جائے گی یا ان کو کنڈیم کیا جائے گا کہ یہ کام نہ آپ کریں. بہر صورت ایک قانون کی وائلیشن ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک ایکسیپٹڈ قانون ہے جنیوا کنونشن کا, تو وہ تو ان کو پھر اس کے بعد اس کی پابندی کرنی ہوگی. ویسے بھی پاکستان نے شور شرابہ کیا تو بھارت اس سے ڈیفینیٹلی چونکا ہوگا. ان کا خیال ہوگا کہ اگر پاکستان کی طرف سے چیلنج نہ ہو, پتہ نہ چلے, تو آئندہ یہ استعمال کرتے رہیں. لیکن یہ کہ پاکستان نے چیلنج کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ پروسیجر بھی فالو کرے گا پاکستان. بہر صورت جہاں بھارت کے ساتھ آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں, جب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو نکلے تو الٹیمیٹلی آپ کو یونائٹڈ نیشن میں ہی رجوع کرنا چاہیے. اگر آپ یونیلیٹرلی کوئی ایکشن کرتے ہیں تو بھارت چونکہ ایک بڑا ملک ہے اور کلیور ملک ہے, اور ان کی ڈپلومیسی ہمیشہ ہم سے بہتر رہی ہے, تو وہ دنیا کو یہ باور کرا دیں گے کہ پاکستان نے حریت کی ہے, لہذا پاکستان کی مذمت کی جائے اور پاکستان کے ایکسپیکشن کیا جائے. پاکستان اپنی تاریخ کے دور سے گزر رہا ہے جہاں آپ کی اکانومی آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس اکانومی کو زندہ رکھنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے آپ کو گڈ ول کی ضرورت ہے دوسرے ملکوں کی, خاص طور پہ امریکہ کی. امریکہ آپ کو کچھ بھی نہ دے, ایڈ نہ دے, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کی نیوسنس ویلیو آپ کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر سکتا ہے, بہت ساری نیوسنسز کریٹ کر سکتا ہے. لہذا ہمیں اس کے ساتھ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہر صورت امریکہ اتحادی ہے انڈیا کا لانگ ٹرم کے لیے. ہمیشہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو اگر دیکھیں امریکہ کے, تو اس میں فگر آؤٹ ہوتا ہے انڈیا, پاکستان نہیں ہوتا. اور یہ جو امریکہ کی کمزوری ہے اس کو بھارت ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ S-400 کا انہوں نے رشینز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اور ابھی تک امریکہ نے ان پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی, حالانکہ رشیا کے اوپر پابندیاں ہیں. وہ ٹرکی کو انہوں نے نہیں چھوڑا, ٹرکی کے ساتھ انہوں نے F-35 کا معاہدہ ختم کر دیا, لیکن بھارت کو ابھی تک کچھ نہیں کہا. تو یہ ایک نظر آتا ہے کہ جہاں امریکنز کے اپنے مفادات ہوتے ہیں
وہاں وہ اپنے قوانین بھی بدل لیتے ہیں, اپنے اخلاقی معیار کو بھی وہ بدل دیتے ہیں, اور جس کی مدد کرنی ہو, جہاں اپنے مفادات ہوں, وہاں وہ کھل کے چلے جاتے ہیں, ہر اصول کو پامال کرتے ہوئے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو, اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ انڈیا کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں. ہمارے ساتھ یہ افغانستان کے ایک مسئلے کے لیے ہے وقتی طور پہ, یہ کچھ وقت میں یہ گرمجوشی ختم ہو جائے گی, اور اس کے لیے انہوں نے آلریڈی ایک دو بہانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, جہاں وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ نے حافظ سعید کے خلاف ایکشن ٹھیک نہیں لیا, وہ پھر بھارت کے خلاف کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا بہانہ جب انہوں نے آپ کو گلے سے اتارنا ہوگا, آپ کو دھتکارنا ہوگا, اس وقت وہ یہ بہانہ دوبارہ ایکٹیویٹ کریں گے اور آپ کو چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گے, اور الزام یہی ہوگا کہ جی ہم نے تو پاکستان کا ہاتھ پکڑا تھا, پاکستان ہی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ جیسے پہلے بھی آپ سنتے رہے ہیں کہ طالبان کے معاملے میں کہ جی پاکستان افغان طالبان کے بارے میں کچھ نہیں کرتا, افغان طالبان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتا. ہم نے کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستانی طالبان کے خلاف کبھی ایکشن کیا ہے. اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں تو پھر اتحادی تو دونوں طرف کام کرتے ہیں. آپ نے ایز اتحادی آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ نے ایکشن لینا تھا ان کے خلاف بھی جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اگر ہم نے ان طالبان کے خلاف ایکشن کرنا تھا جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو پھر امریکہ کا بھی فرض تھا کہ جن طالبان کو ہم دشمن سمجھتے ہیں ان کے خلاف وہ لڑیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. وہ یک طرفہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ حقانیوں کو بھی ماریں, آپ افغان طالبان کو بھی ماریں, اور جو طالبان پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ لڑتے رہیں, ان کو بے شک بھارت سپورٹ کرتا رہے. تو یہ وہ پیٹرن ہے جو آگے آپ کو نظر آئے گا اگر ہم امریکہ کے ساتھ کو ٹکر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عبداللہ گل صاحب, اب یہ امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اتنی مضبوط ہے کہ ظاہر ہے بھارت تو عالمی قوانین کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا, تو ایسی ساری صورتحال میں پھر اقوام متحدہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, کس طرح سے بھارت کو پابند کر سکتا ہے کہ جو عالمی قوانین ہے کم از کم اس کی تو وہ پاسداری کرے, چاہے دو طرفہ تعلقات جیسے بھی ہوں؟ جی, پہلی بات میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے بھارت اور امریکہ, یہ نیچرل ایلائز ہیں. یہ بات کونڈالیزا رائس نے بھی بولی اور پھر ہلیری کلنٹن نے بھی بولی کہ وی آر نیچرل ایلائز. دیکھیے اسٹریٹجی تو چینج ہوتی رہتی ہے, جیسے پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے, لیکن جب ان کی مرضی آتی ہے وہ اسٹریٹجی چینج کر دیتے ہیں, اسی لیے ہم لوگوں کو بالکل پس پشت ڈال دیتے ہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اوباما بھی ان کے ساتھ تھا, ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہے, اور وہ کل بھی تھا, وہ آج بھی ہے. اس لیے مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے کریں, ہم ڈیکلیریشن آف انٹینشنز کے ساتھ کریں گے. ہم بتائیں گے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم اس حد تک جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے. اگر دنیا کو یہ پتہ چلے کہ واقعی ہی پاکستان اور ہندوستان کے مابین ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے خدا نخواستہ, تو اس کے بعد پھر ورلڈ پاورز جو ہیں وہ انٹروین کریں گی. اس سے پہلے وہ یہ سمجھیں گی کہ یہ صرف آپس میں زبانی کلامی بات چیت ہے. اس لیے آپ کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس کے لیے ہم کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ابھی صورتحال ہے وہ تو ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, وہاں لوگ بیدار ہو چکے ہیں, انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی طرف سے وہ جو انداز اپنانا چاہیے وہ ابھی تک انداز جو ہے وہ یہاں کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ امریکہ کو دیکھیں نا, سرنڈر اور اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں تھی ماضی میں بھی, وہ آج بھی نہیں ہے کامیاب. اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایک برنکمین شپ کی پالیسی جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. امریکہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. آپ دیکھ لیں نارتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے, بغیر بلائے جو ہے وہ اندر چلے گئے ان کی ٹیریٹری میں ٹرمپ صاحب, اور معاملات سیٹل کرنے چاہ رہے. پھر اسی طریقے سے دیگر ممالک کے اندر, افغانستان کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں کہ وہ طالبان کے ساتھ محو گفتگو ہیں, لیکن آج وہ پاکستان کے معاملے پہ کیوں جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس ڈوزیئر کے اوپر بات نہیں ہوتی جو بلوچستان کے حوالے سے اور جو بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں آتی. جو بھارت کے اوپر پریشر آنا چاہیے, جو انٹرنیشنلی پریشر ہونا چاہیے, وہ آخر دیکھیں نا, جو یہ اسپیشل پاورز ایکٹ ہے ان کی فوج کے پاس, یہ
ٹاڈا اور پوٹا کے قوانین جو ہیں کیا یہ نیکسلائٹ ایریا میں جو ریڈ کوریڈور ہے اس میں بھی ایڈ ہیں؟ تو نہیں، وہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے معاملات کسی اور انداز کے اندر ڈیل کیے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے اوپر اس لیے یہ ڈیل کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کو انہوں نے طاقت سے چلنا ہے تاکہ جو ہے جو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو، جو اس کے اندر جو جینوسائیڈ ہو، اس کے اوپر ان کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہو۔ یہ بھارت کے جو عزائم ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں اور پوری انٹرنیشنل دنیا کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ خاموش اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ موجود ہیں۔ The world has become a economic animal، اور اس کے اندر ان کو کوئی رائٹ اور رانگ نہیں نظر آتا، ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے کتنی تجارت بھارت کے ساتھ کرنی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر بھارت کے اندر جو ان کی ہر قسم کی جو سیفرن ٹیررزم ہے اس کو جو ہے وہ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ وہ دہشت گرد بھیجتے ہیں۔ غضب خدا کا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا ایسپیوناج جو نیٹ ورک تھا وہ کلبھوشن ایک سرونگ آفیسر چلا رہا تھا، اس کے اوپر دنیا نے اس کے اوپر کوئی ان کی بھارت کی بازپرسی نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ اگر یہی کام پاکستان کی طرف سے ہوتا تو دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ ہل جاتی اور لوگ جو ہے اس کا واویلا بنا دیتے، سر جو ہے وہ آسمان کے اوپر آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور وہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ افغانستان کے جانے کے بعد ہم نے تو انڈیا کو ہی اس علاقے کا پولیس مین بنانا ہے، کیونکہ انڈیا ہی ہے جو چائنا کی کنٹینمنٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان تو چائنا کا ایلائی ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک وہ چلا رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، سینٹرل ایشیا تک وہ چائنا کو ایکسیس دینے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں، اس وجہ سے جو انڈیا کا رول ہے وہ کسی صورت بھارت کے اندر وہ اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ $4.5 بلین کی بھارت کے انویسٹمنٹ ہے کابل کے ساتھ، اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز کا وڈرال نہ ہو، اس کو پرولونگ کیا جائے تاکہ کسی صورت جو ہے وہ امریکن فورسز پھنسی رہیں، اور جب تک وہ پھنسی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ طوالت اختیار کرے گی، پاکستان کے اوپر مزید ڈو مور کے جو ہے وہ پریشرز رہیں گے۔ دیکھیں آپ نے ابھی تک FATF کے اوپر امریکہ گئے، آپ اس میں حاصل کیا کر کے آئے؟ آپ کو جو $350 ملین ملنے تھے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے، آپ کو وہ نہیں ملے۔ آپ کو انہوں نے کوئی اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ معاشی حوالے سے نہیں دیا۔ اس لیے آپ کو سمجھانا چاہیے امریکہ کے ساتھ بھی یہ ایک سودا ہے، ان کو بتائیں کہ آپ اگر سیف ایگزٹ چاہتے ہیں افغانستان سے تو پھر مسئلہ کشمیر کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر کسی قسم کی سپورٹیو رول میں آپ کو نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو ریاست جموں جو ہماری ریاست آزاد کشمیر ہے وہ یہ رائٹ ریزرو رکھتی ہے، اور میں یہ ارج کروں گا ان کے اوپر کہ وہ کہیں کہ اگر آپ کشمیر میں کوئی ایسے ایڈونچرزم کریں گے تو پھر ہم جہاد ڈکلیئر کرنے کا جو ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ بڑا بہتر اس وقت موقع ہے کہ امریکہ کے سامنے وہ ڈیمانڈ رکھے کہ افغان مسئلے کے حل سے پہلے یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر اپنی اس ثالثی کی پیشکش پر وہ عملی طور پر کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو امجد شعیب صاحب آخر میں ایک لاسٹ کمنٹ آپ کی طرف سے کہ امریکہ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے اب تک کتنا سیریس آپ کو امریکہ اس وقت لگ رہا ہے اس معاملے کو حل کرنے میں، خاص طور پر یہ پچھلے 2-4 دن کی جو شدت پسندی ہے اس کے بعد عملی طور پر کچھ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت امریکہ واقعی ہے؟ بھارت کو باز رکھ سکتا ہے ان تمام شدت پسندیوں سے؟ دیکھیے امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے اور امریکہ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے، اور کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں بھی وہ بھارت کے اوپر دباؤ اس طرح نہیں لائیں گے کہ وہ بالکل مجبور ہو جائے اور وہ کرے۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ ٹرمپ نے چونکہ کہہ دیا تھا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کی ثالثی کی، تو ہو سکتا ہے وہ اندر سے مخلص ہوں یا نہ ہوں، لیکن اوپنلی بات تو کی ہے پبلک نے۔ اور جس طرح چائنا نے فوراً اس کی حمایت کا اعلان کیا، اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم ہمیں اتنی تو عقل آ جانی چاہیے تھی کہ ہم باقی ملکوں سے بھی حمایت حاصل کریں، اپنے بیان کے لیے نہیں، ٹرمپ کے بیان کے لیے کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے اس کی حمایت کریں۔ تو بھارت کے اوپر کچھ ایک اجتماعی کچھ نہ کچھ پریشر آتا۔ اب اس میں بھارت کا سٹانس اگر یہی ہے کہ جی ہم ثالثی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن حل کا جب بات چیت ہوتی کہ جی کسی نہ کسی طرح آپ نے حل کرنا، تو پھر شاید آپ کی بائی لیٹرل بات چیت شروع ہو جاتی، تو وہ اس میں بھارت کا سٹانس بھی قائم رہتا۔
پھر یہ ٹھیک ہے تو پاکستانی کہ ہم حکومت نے کو اس چونکہ معاملے کو لے کر ذرا بھارت نے جتنا سیریسلی آگے اس ٹیررزم وقت ادھر بڑھنا چاہیے کرایا، تھا، اور دیگر ممالک سے رابطے امجد شعیب صاحب بہت شکریہ، عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔